वक्त किस नंबर 21। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी के साथ खड़ा अजीम को हदायत दे रहा था, साथ अपने खून आलूद हाथों पे पानी डाल रहा था। रिपोर्ट बनाओ, इसमें लिखो कि जब हमारा एक कांस्टेबल नदीम को खाना देने गया तो उसने सर दर्द का बहाना बनाकर हमारे एहलकार को अंदर बुला लिया। जैसे ही हमारा आदमी अंदर गया, नदीम ने उस पर जानलेवा हमला करके भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में SHO अजीम खान ने बजाते खुद उसकी टांग पे गोली मारी ताकि वो अपने जाबाज सिपाही की जान बचा सके। वो सीधा हुआ, अजीम के हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखा। तुम मेरे वफादार हो ना, साबित करो। आज सुबह तक उसकी आंखें सर्द थी और लहजा जज्बात से आ रही। हदायत देकर वो दोबारा अपनी गाड़ी में आ बैठा। हसन पिछली नशिस्त पे ब्रोनू के साथ बैठा था, चुप गुमसुम। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर जा रहे थे। गाड़ी रोको, हसन अजीब सी आवाज़ में बोला। क्या हुआ? गाड़ी रोको प्लीज़, बॉब के बेबसी से बोला। उमर ने गाड़ी रोक दी। हसन तेज़ी से बाहर आया। उमर फिक्रमंद सा उसके पीछे आया। उसी वक्त हसन ने चेहरा झुका लिया और सुबह से लेकर अब तक जो कुछ खाया था वो उलट दिया। उसे हर तरफ खून दिख रहा था। वो गर्दन झुकाए बहते आंसुओं के साथ कह कर रहा था। उमर ने खुद पे 1000 बार लानत भेजी, फिर बगैर कुछ कहे उसके कंधे दबाने लगा ताकि उसे आसानी हो। हसन बदक कर दूर हटा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखें गुलाबी पड़ रही थी। कह कर करके वो नढाल हो गया था। देखो बच्चे, वो ये सब डिज़र्व करता था। अगर मैं ये सब ना करता तो वो कभी भी अपना गुनाह ना मानता। उमर उसे समझा रहा था। हसन बहते आंसुओं के साथ नफ़ी में सर हिलाता रहा। ये कैसे लोग थे उमर? मेरी बहन किन लोगों में फंस गई है? हम किन लोगों में फंस गए हैं? ये आखिर हो क्या रहा है? वो फटी हुई आवाज़ के साथ चिल्ला रहा था। मैंने तुम्हें इल्ज़ाम दिया, मैंने अपनी बहन को इल्ज़ाम दिया, लेकिन हमारे दुश्मन तो कोई और हैं। तुमने इतने दिन मेरी इतनी बकवास क्यों सुनी? क्यों उमर? मैंने आज तुम्हें देखा है, तुम इतने बेरहम बेनियाज थे, तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों थे? क्यों उमर? वो पूरे कद के साथ सड़क पर बैठ गया। उसके आंसू बह चले जा रहे थे। उमर आगे आया, उसके साथ सड़क पर बैठ गया। तुम गलत नहीं हो बच्चे, ना तुम्हारी बहन गलत थी। बस एक बुरा वक्त था जो हम सब पे आया और अब वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा यकीन करो, वो नरम लहजे में कह रहा था। ये उस थाने वाले आदमी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या तुम मेरी बहन को माफ़ कर दोगे? उसने आंसू रोककर किसी खौफ के तहत पूछा। तुम्हें सब माफ़ है, मैंने कहा ना, बस वक्त गलत था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हसन बेयकीन नज़रों से उसको देखता रहा। और मेरी बहन, क्या तुम उसे हर्ट करोगे? उमर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी बहन को तो मेरा कत्ल भी माफ़ है, वो बेबसी से बुड़बुड़ाया। उमर ने आसमान को देखते गहरी सांस भरी, फिर हसन को देखा। वो बच्चा अब उससे नाराज़ नहीं था। भला आखिर आज ज़रा सुकून नसीब हुआ था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उमर की स्टडी के दरवाजे पे दस्तक हुई। वो हसन को छोड़कर घर आया तो सीधा स्टडी में चला गया था और यहाँ बैठे बैठे ही सो गया। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और हाले अंदर आई। उमर आहट सुनकर जाग गया था। कुछ देर तक उसी तरह पड़ा रहा। उस वक्त हाले को स्टडी में आते देख ज़रा हैरान हुआ, फिर संभल कर बैठ गया। उसके स्याह बाल माथे पे बिखरे हुए थे, आंखें सुर्खती जैसे कच्ची नींद से जागा। वो छोटे छोटे कदम लेते उसके पास रखे सोफे पे आकर बैठी। उमर नींद भरी आंखों से उसको देखता रहा। क्या तुम्हें कुछ मिला? उसने उमर को देखते हुए पूछा, अलबत्ता दूर कहीं। दिल ज़ोर से धड़का था। अगर वो बेगुनाह निकल आया तो? उमर ने बगैर कुछ कहे नदीम की वीडियो चलाकर सामने रख दी, लेकिन बस आखिरी के कुछ मिनट जिसमें वो एतराफ़ कर रहा था। हाले को अपनी समाअतों पे यकीन न आया। उसको लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। उसने सांस तक रोक लिया। नदीम बोलता रहा और फिर एतराफ़ ख़त्म हो गया था, लेकिन वो उसी तरह बैठी रही, साकित शल। उमर उसके चेहरे को देखता रहा। वो जिस शख्स को इतना अरसा अजियत दी, जिसको इतना अरसा इल्ज़ाम दिया, वो बेकसूर था। वो बिल्कुल बेकसूर था। उसने रोना चाहा, लेकिन आंसू कहीं फंस गए थे। उसने आंखें उठाकर उमर को देखना चाहा, लेकिन वो नहीं कर सकी। मैंने कहा था ना, मैं आपसे इतना मुखलिस हूँ जितनी आप खुद भी नहीं होंगी। उसकी आवाज़ हाले की समाअतों से टकराई थी। वो आंखें ज़मीन पे मरकूज़ किए बैठी रही और वो मेहरबान आदमी बोलता रहा। मैंने कहा था ना, जिसने आपको तकलीफ़ दी है, मैं उसे चौराहे पे खड़ा कर करके दुर्रे मारूंगा। आज आपको आधा सच मालूम हो गया है, कल पूरा भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर अगली बार कभी भी किसी भी दौर में आपको लगे कि उमर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि उमर अगर चाहे भी तो हाले का बुरा नहीं सोच सकता। उमर अगर चाहे भी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
اس لیے نہیں کہ آپ میراث سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک لمحے کو رکا آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے بس ہوں، آپ کا اچھا سوچنے پہ بے بس، آپ کو نقصان نہ پہنچانے پہ بے بس، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے بس۔ میں اگر چاہوں بھی تو آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چمکدار آنکھوں اور بکھرے بالوں والا شخص اپنے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ہالے سن رہی تھی۔ اس نے اتنے دن ایک بار بھی اس کی نہیں سنی، اب اسے سننا چاہیے تھا۔ تمہاری گاڑی میں کیسے آئی؟ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو کہیں نہ کہیں میں تمہاری کسی دشمن کی زد میں آئی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یکدم اس نے دشمنی کی زد میں آئی ہوں، یکدم اس نے آنکھیں اٹھائی تھی۔ عمر کی بات کا اثر وہ شاید اسی طرح ظاہر کر سکتی تھی۔ عمر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جواب بھی آپ کو 2 دن بعد مل جائے گا، شاید آج کبیر دے گی، جواب تب تک آپ مجھے چاہیے، گنہگار مانتی رہی، دل کو اچھا لگے گا۔ آپ شاہتاج کے پاس کب جائیں گے؟ جب وہ چاہے گی، وہ سادگی سے بولا۔ حالے تب ہی تو گئی، ہم کیا اس کے حکم کے غلام ہیں؟ جو وہ چاہے گی وہ کریں گے، جب وہ چاہے گی تب اس سے ملیں گے، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر بس اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈز گھومتے، اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کی طرح۔ ہم اس کے پاس تب جا سکتے ہیں جب وہ چاہے، اور لوگ کب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے؟ جب ان کے گھر کوئی تقریب ہو۔ حالے ترنت بولی۔ بالکل، 1 ہفتے بعد ان کے گھر ایک تقریب ہے، اور ہم اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس انویٹیشن ہے؟ عمر مسکرایا، اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا۔ عمر حیات کو دعوت ناموں اور اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اجازت دے کسی کی جگہ پہ گھسنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن چونکہ اس بار آپ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک جماکہ ہوا۔ کیا تم مجھے ان کے مہمانوں کی لسٹ لا کر دے سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گے اس لسٹ کا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، میں اس سوسائٹی میں موو کرتی رہی ہوں، ان کے مہمانوں کی لسٹ میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کو میں جانتی ہوں گی، اور جن کو میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، لیکن عین اسی لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور یہاں وہاں گھومتی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئی۔ کیا تم لوگ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھنا چاہو گے؟ اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھے کوڑھا دان میں پڑی سفیر کی ادکٹی تصاویر پہ جمی تھی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر کے ٹکڑے حالے کے سامنے رکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے حالے اور سفیر کی تصاویر کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یقیناً یہ عمر کا کام تھا، وہ تصاویر اصلی تھی، لیکن ان کے پیچھے کے مناظر اعلان اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی جگہ کی تصاویر کسی بھی غیرت مند مرد کا خون کھولا سکتی تھی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے حلق میں کچھ کھٹکا تھا، شاید آنسو، شاید صدمہ، یا شاید غصہ، یا پھر شاید تینوں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ کافی دیر بعد بدقت بول پائے۔ لڑکیوں کی کچی عمر کی غلطیاں ان کے لیے پکا عذاب بن جاتی ہیں۔ آج حالے کو احساس ہوا تھا، کچھ لڑکیاں اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے سلیب چڑھا دی جاتی ہیں اور کچھ معاف کر دی جاتی ہیں۔ سلیب چڑھائی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں انسان ہوتے ہیں، اور معاف کر دی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بامشکل بول سکی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ عمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ دل کی جس اونچی مسند پہ وہ اسے بٹھا چکا ہے وہاں سے کم از کم کوئی انسان اسے اتار نہیں سکتا، خود عمر بھی نہیں۔ حالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ کیوں اسے غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ بڑی بڑی باتیں پی جاتا تھا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا، پھر حالے کو دیکھا۔ وہ بولتی گئی، تم کیسے انسان ہو، چاہے کاغذی ہی صحیح، چاہے یہ رشتہ وقتی ہی صحیح، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصاویر دیکھ کر غصہ نہیں آیا، غیرت نہیں آئی؟ عمر نے سر ہلایا۔ جب میں نے پہلے ان تصاویر کو دیکھا تو غصہ آیا، پھر غیرت آئی، پھر میں نے ان تصاویر کو غصے میں پھاڑ دیا، اور پھر ایک بار دوبارہ ان تصاویر کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیر ان تصاویر سے نکل گیا، اور یکدم تمام تصویریں اچھی لگنے لگی، بہت اچھی، کیونکہ ان سب میں آپ تھی۔ حالے کا دل رک سا گیا۔ عمر کہے گیا،
کیا عمر حیات آپ پہ غصہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے آپ بری لگ سکتی ہیں؟ کم از کم اس زندگی میں نہیں۔ میں آپ کو بس اچھی نظر سے دیکھنے کا پابند ہوں، اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ یہ تصاویر جھوٹ ہے، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو میں آپ کو معاف کر دیتا، کیونکہ ہمارا نکاح آپ کے لیے جھوٹ انتقام ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میں نے جب 3 بار قبول ہے کہا تھا، تب میں نے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں قبول کر لیے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری بیوی آپ کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا ماضی ہوتا۔ میرے لیے میری بیوی کا ماضی اہم نہیں ہے۔ اگر وہ میرے حال میں میرے ساتھ ایماندار ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، تو میں اسے اس کے ماضی کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اس قسم کی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، سو اپنی جگہ جم سی گئی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ہوا، بس یہی آواز منظر میں شامل رہی۔ آپ بتائیے کہ آپ کو سفیر پہ غصہ نہیں آتا؟ اس دن اس نے مال میں آپ سے بدتمیزی کی، ہسپتال میں بھی وہی سب کیا، پھر آج یہ تصویر، کیا آپ اب بھی اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اسے ہسپتال میں سنائی تو تھی ان کو، اس نے سادگی سے آنکھیں رگڑی اور گردن کڑا لی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ نے سنائی نہیں، بس اپنا دفاع کیا۔ میں نے آپ کو 1-2 بار کال پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ سفیر کی کوئی بات کریں، اس کو برا بھلا کہیں، تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سامنے آ کر آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یا تو آپ اس سے خوف زدہ ہیں، یا پھر آپ اسے وہ رکا الفاظ تلاش کیے۔ آپ اسے پسند کرتی ہیں؟ وہ جانتا تھا اس نے کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حالے خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے سر کے کچھ پل اور گزرے، پھر عمر کو اس کی آواز سنائی دی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، تمہاری دونوں وجوہات غلط ہیں۔ نہ میں ان سے ڈرتی ہوں، اور نہ اب ان کو پسند کرتی ہوں۔ وہ ذرا سا رکی، پھر کہنا جاری رکھا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں گریسفل ہوں۔ اس کی گردن میں جیسے سری آ گیا۔ عمر رک سا گیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دے بے عزت کریں، آپ کے سرکل میں آپ کے خلاف باتیں کریں۔ میرا ماننا ہے کہ تعلق رہے نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، اور یہ احترام اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے، کیونکہ کبھی کسی دور میں وہ آپ کی پسند، آپ کا محبوب، آپ کا دوست، آپ کی چوائس رہا ہے۔ آپ اپنی چوائس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کر رہے ہیں۔ ایک اچھا وقت جو آپ نے ساتھ گزارا، آپ اس وقت کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب ملے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھی؟ کیا آپ نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ایک اچھے طریقے سے ملے، ایک تعلق میں جڑے، لیکن پھر کچھ درمیان میں آ گیا اور وہ تعلق گرو نہیں کر سکا اور وہ ختم ہو گیا۔ تکلیف ہوگی۔ ہمارا کوئی پالتو جانور چلا جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پھر کوئی انسان ہے۔ چلے یہ بھی مان لیا کہ اس تعلق میں وہ غلط تھا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا رویہ رکھا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس انسان نے، اس شخص نے آپ ہی کے ساتھ برا کیوں کیا؟ ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اس نے آپ ہی کا دل کیوں دکھایا؟ عمر یک ٹک اس کو دیکھتا، یکسوئی سے سن رہا تھا۔ جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی بار بار جلتی ہے، کئی بار جلتی ہے اور پھر جل کر بجھ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ذلیل ہونے پہ بول اٹھو، کالز پک نہ کیے جانے پہ میچور گفتگو کرو، اپنی اہمیت اس کی زندگی میں محسوس کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک خواب سے جگایا جاتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دوسری بتی جل جاتی ہے اور آپ ایک بار پھر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، خود کو بے توقیر کرنے، خود کو بے وقت کرنے۔ آپ کہتے ہیں اس نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے موقع دیا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ میں ایک ڈسٹ بن ہوں، یوز می۔ اگر پہلی تھپڑ، پہلی گالی، پہلی اگنورنس، پہلی ذلت پہ بول اٹھتے تو کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی جس میں آپ اپنی مرضی مسلط کرنے والے پیرنٹس یا ٹاکسک پارٹنر، بد زبان بیوی یا مار پیٹ کرنے والے شوہر کے خلاف بول اٹھیں گے۔ یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ ناول میں ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ظلم سہتے سہتے تھک جاتے ہیں اور پھر غصے میں روتے ہوئے چند جذباتی ڈائلاگز بولتے ہیں اور آپ کا مقابل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس آپ کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، ٹاکسک پارٹنر سدھر جاتا ہے، برا دوست صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے۔ حقیقت میں پہلی گالی پہ بولنا ہوتا ہے، پہلی تھپڑ پہ ہاتھ روکنا ہوتا ہے، پہلی ذلت پہ بات کرنی ہوتی ہے، پہلی بار ہرٹ ہونے پہ سامنے والے کو بتایا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آ جاتا، آپ ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ نے یہ ہونے دیا۔ اب اس بات کا الزام اس اکیلے انسان پہ مت لگائیے اور نہ خود پہ روگ لے کر بیٹھ جائیے۔ تو پھر کیا کریں؟ بے دہانی میں عمر کے منہ سے نکل گیا۔
मूव ऑन करें, ग्रेसफुली आगे बढ़ जाइए, अपनी चॉइस पे शर्मिंदा मत हो। आपने गलत इंसान चुना, ये आपकी गलती नहीं है। आप कम उम्र थे, कम अकल थे, वक्त अच्छा था या फिर बुरा था, या आप अकेले थे, कुछ भी था। आपसे ये फैसला हो गया और ये गलत निकला, इट्स ओके, आगे बढ़ें। उमर ने उसको सराहती नज़रों से देखा। बाबा कहते थे जब किसी से ताल्लुक़ टूट जाए तो उसके लिए अपनी आंखें अंधी और ज़बान गूंगी कर लो। मैंने उस वक्त इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जब सफ़ीर ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा दिल किया था मैं वैसा थप्पड़ उनको दे मारूं। जब उन्होंने मुझे गाली दी, मेरा दिल किया था मैं भी उनको गाली दूं। लेकिन इससे क्या होता? हम एक जैसे बन जाते, मैं सफ़ीर जैसी हो जाती, ग्रेसलेस। मैं ग्रेसफुल रहना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बेकार है। वो लोग चाहेंगे कि मैं उसको गालियाँ दूँ, बुरा भला कहूँ, और अगर नहीं कहूँगी तो सबको लगेगा मैं आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। कोई नहीं समझेगा कि एलीट क्लास की उस अमीर ज़ादी को ग्रेसफुल रहना है। उमर, मेरा यकीन करो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया। कोई उसका जुल्म जानना नहीं चाहता। लोग आपके ब्रेकअप, आपको तलाक के किस्से भरी महफिल में इसलिए चिढ़ते हैं ताकि उनको बात करने का टॉपिक मिल जाए, ताकि आपकी गॉसिप मज़ीद शानदार हो सके। कोई आपका दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि किनारे से लगे होकर समंदर की गहराई नहीं नापी जाती। जब तक आपको खुद वैसी ही अजियत, वैसी ही तकलीफ़ नहीं हुई, आप उसका गम समझ नहीं सकते। लोग आपका गम सुनेंगे, आपके ताल्लुक़ का डार्क फेस जानना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग हैं। क्योंकि आप में इतनी इतनी गैरत होनी चाहिए कि एक KFC के बर्गर या फिर गली के नुक्कड़ पे दोस्तों के साथ बैठकर अपना दर्द ना सुनाए। लोगों के सामने मजलूम बनने या विक्टिम कार्ड खेलने से बस आपकी और गैरत ख़त्म होगी। अपने गम की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो हर एक को सुनाने के लिए नहीं होता। अपने एक्स की इज़्ज़त करें। उसके किस्से सरे बाज़ार उछालने के लिए नहीं होते। अपनी इज़्ज़त करें। आप किसी की गॉसिप का टॉपिक बनने के लिए पैदा नहीं हुए, और आप ग्रेसलेस नहीं हैं। आप ग्रेसफुल बनने के लिए पैदा हुए। वो बोलकर खामोश हुई तो एकदम जैसे खामोशी छा गई। उसी वक्त उमर का मोबाइल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शमशेर सर कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। उमर ने एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर हाले को। उसने कॉल काट दी और सीधा हो बैठा। वैसे मैं सोच रहा हूँ, चाय को रहने देते हैं, मैं आपके पैर कॉफ़ी से जलाऊँगा, क्या ख्याल है? वो सोफ़े पे बाजू फैलाए, आखिर में बोला भी तो कैसी बेतुकी बात। हाले चंद लम्हों के लिए कुछ समझ ही ना सकी, फिर जब बात समझ में आई तो पैर पटकती उठ खड़ी हुई। उमर को पहाड़ में जाओ वाली नज़रों से देखा और बाहर निकल गई। जाते जाते दरवाज़ा ठां की आवाज़ से दे मारा। उमर पीछे से बुड़बुड़ाया, मेरे हसीन पैर जला दिए, अब अपनी बारी पे गुस्सा आ रहा है। हम जैसे गरीबों के लिए इंसाफ तो रहा ही नहीं। साथ मोबाइल उठाकर शमशेर को कॉल मिलाई। अगले ही सेकंड कॉल अटेंड हो गई। उमर ने स्पीकर खोलकर मोबाइल छोटी मेज़ पर रख दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा उमर। मोबाइल से उभरने वाली पहली आवाज़ यही थी। तुमने उसे गोली मार दी? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम पुलिस में रहे हो। यकीनन तुम 3 साल तक झक मारते रहे हो। अब ये पर्सनल हो रहा है, उमर ने बुरा सा मुँह बनाकर टोका था। जवाब में शमशेर ने 2-4 मोटी मोटी गालियाँ दी थी। उमर के कानों पे जूं तक न रेंगी। और वो बच्चा कौन था? तुम थाने गए थे या डिज्नीलैंड? उस बच्चे को वहाँ लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, डिज्नीलैंड की टिकट महंगी थी, सो फिलहाल उसी से काम चला लिया। वो डिटाई से बोला, तुमने मुझसे 15 मिनट मांगे थे उमर, और तुम आधे घंटे से ज़्यादा वक्त वहाँ रहे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। शमशेर को एक और सदमा लगा था। उमर के 15 मिनट का मतलब आधा घंटा ही होता है, और झूठ का वावेला तो तुम ऐसे मचा रहे हो जैसे मैं कोई मस्जिद का पेश इमाम हूँ, पुलिस वाला हूँ। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक झूठ ही तो बोलना होता है। और अब प्लीज़ मुझे सोने दो, दिमाग ख़राब कर दिया है। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। सारी दुनिया हाथ धोकर मुझ मासूम के पीछे पड़ गई है। फजर की सदाएं बुलंद हुई तो लोग मस्जिदों को जाने लगे। कुछ गफलत की नींद सोते रहे, कुछ ने जाग कर भी कुछ नहीं पाया, और कुछ उस वक्त अपने दुनियावी महबूब से फारिग होकर अपने असल महबूब की सदा पे कान लपेटे बिस्तरों को चले गए। ऐसे में सुल्तान मंजिल में हसन सुल्तान के कमरे में जाओ तो वो आधा भीगा वज़ू किए खड़ा था, सर पे जालीदार टोपी। वो मस्जिद जाने को तैयार था। पहले उसे जगाने के लिए मिराज सुल्तान होते थे, अब उसकी आँख खुद ही खुल जाती थी। यतीम बच्चों की ज़रूरत पूरी करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन उनके नाज उठाने वाले कोई नहीं होते। अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे की जानिब जा रहा था। सीढ़ियों की दाएं तरफ
हाले का कमरा था। वो कमरे के दरवाजे को देखकर रुक गया। यासियत से उस दरवाजे को देखा। जब कभी मिराज सुल्तान उसे नमाज के लिए उठाते थे, वो अपनी नींद पूरी ना होने का बदला हाले से लेता था। उसके कमरे का दरवाज़ा तब तक बजाता रहता जब तक वो बेजार होकर उठ ना जाती। जैसे ही हसन को उसके कदमों की चाप दरवाजे के करीब महसूस होती, वो छपाक से भाग जाता। उसने आंखें बंद करके एक उदासी सांस हवा के सुपुर्द की। वो हाले को मिस करता था और बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन उसने हसन को किसी तीसरे की वजह से छोड़ दिया। उसने आंखें खोली। ना अब मिराज सुल्तान थे, ना हाले सुल्तान, अब बस हसन सुल्तान था और वो अकेला था। हाले के कमरे के बंद दरवाजे को देखता वो बस वापस मुड़ गया। सुबह मस्जिद जाने से पहले वो ब्रोनू को खाना डालकर जाता था। ब्रोनू के लिए सर्वेंट क्वार्टर के करीब एक डॉग हाउस बना रखा था। उसे घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी कि मिराज सुल्तान को कुत्ते घर में लाना पसंद नहीं था। उन्होंने हसन और हाले को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम लोग किसी भी कुत्ते को मेरे घर लाए तो मैं तुम दोनों को जायदाद से आग कर दूंगा। हाले ने अपनी जायदाद से हाथ धोने के बजाय अपने पालतू जानवरों को डोनेट करना सही समझा, जबकि हसन ब्रोनू को छोड़ने पर राज़ी ना हुआ और उसके लिए सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़ा सा डॉग हाउस बनाया। लेकिन इसके लिए भी उसे मुलाजमीन की इजाज़त लेनी पड़ी थी, और वो भी मिराज सुल्तान के हुक्म पे। उनका कहना था कि वो हमारे मुलाजिम ज़रूर है, लेकिन जिस जगह वो रह रहे हैं और जब तक रह रहे हैं तब तक वो ज़मीन उनकी है, और वो अपनी ज़मीन पे जिस चीज़ को अलाउ करेंगे वहीं रखी जाएगी। खैर, ये माजी के किस्से थे। सर्वेंट क्वार्टर का जंगला पार करता वो अंदर आया। ब्रोनू उसके कदमों की आहट पे हमेशा उसके पास आ जाता था, लेकिन आज वो शायद गहरी नींद में था। हसन उसके हाउस के करीब पहुंचा, वो फिर भी बाहर नहीं आया। अब के हसन ज़रा हैरान हुआ। उसने झुककर अंदर देखा और फिर करंट खाकर दूर हटा। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगा। अंदर ब्रोनू खून से लथपथ आखिरी सांसें ले रहा था। हसन लड़खड़ाते कदमों से वहीं घास पे गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें शौक से बाहर उबलने को थी, लब अब तक हल्के से बात थे। वो धीरे धीरे खुद को घास पे पीछे होता जा रहा था। चल अम्मा, उसी तरह। शौक रहने के बाद वो मरे मरे कदमों से दोबारा उठ खड़ा हुआ। कामते हाथों से डॉग हाउस की छत हटाई, फिर पूरा डॉग हाउस हटाकर दूर हटाया। उसका सारा जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। अब कि उसका दिल फटने को आया था। ब्रोनू के पेट पे गोली लगी थी। उसके फटे हुए गोज से खून निकल निकल कर ज़मीन को तर्क कर गया था। उस वक्त उस खून पे चूंटियों की एक लंबी कतार थी। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा। उसकी आंखों से कब आंसू निकलने लगे उसे पता भी नहीं चला। ब्रोनू, माय बॉय, क्या हुआ है तुम्हें? ये किसने किया? मुझे बताओ ब्रोनू, बताओ। ब्रोनू के सर को गोद में रखे बुरी तरह चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ओके, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो हज़ानी अंदाज में चिल्ला रहा था। वो रो रहा था, तसल्ली दे रहा था, उम्मीद थाम रहा था। ये किसने किया ब्रोनू? वो फूट फूट कर रोने लगा था। ब्रोनू ने अपनी आंखें बामुश्किल खोलकर उसको देखा और अपना सर उसके घुटने से रगड़ा। हसन के आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। मैं अभी के अभी तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ओके, हम अभी अस्पताल जाएंगे, मैं अभी आता हूँ। उसने आंखें साफ की। ब्रोनू को का सर घास पे रखा और अंदर की तरफ भागा। उसे वॉलेट लेकर आना था। 1 मिनट, क्या उसके पास वॉलेट में पैसे थे? वो रुक गया। आंसू भी रुक गया। उसके पास पैसे नहीं थे और काफ़ी दिनों से नहीं थे। वो क्या करे? क्या ब्रोनू को मरने दे? उसने एक नज़र मुड़कर भूरे बालों वाले कुत्ते को देखा। उसकी आंखों में जीने की आस थी और बस उसको एक लम्हा लगा था फैसला करने में। उसने फैसला कर लिया। वो उसे मरने नहीं दे सकता था। वो अंधाधुंध अंदर की तरफ भागा। वो अम्मा को नहीं जगा सकता था। उनका बीपी कल रात से हाई था। अभी थोड़ी देर पहले वो सोई थी। सफ़ीर से किसी अच्छे की उम्मीद उसे थी नहीं। न जाने कब उसका रुख शम सुल्तान के कमरे की जानिब हुआ, उसे पता नहीं चला। उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंच के उसने धड़ाधड़ दरवाज़ा बजा डाला। 1 बार 2 बार, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अब कि उसने अपना पैर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मारना शुरू कर दिया। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला था। नींद से भरी हुई आंखें और शब ख्वाबी के लिबास में खड़ी फरवा के चेहरे पे बेजारी थी। क्या तुम्हारे लेजेंडरी बाप ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? आधी रात को क्या किसी का दरवाज़ा इस तरह बजाते हैं? उनके लहजे में तंज था। हसन उनको पीछे हटाते हुए अंदर आया था। फरवा अरे अरे करती रह गई। आवाज़ें सुनकर जागने वाले शम सुल्तान बेड से टेक लगा बैठे थे। उनके चेहरे पे नासमझी का तासुर था। चाचा जान बाहर, मेरे ब्रोनू को गोली लगी है। मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दे, मैं आपको वापस कर दूंगा। वो हवास भागता बौखलाया हुआ सा कह रहा था। उसके कपड़े दामन की जगह से खून आलूद थे। उसका चेहरा सता हुआ था। कितने पैसे? शम्स ने बगैर किसी तासुर के बस 2 लफ्ज़ पूछे। हसन के चेहरे पे ज़रा सा इत्मीनान पहला। अपना कार्ड दे दे, मुझे नहीं पता कितने खर्च होंगे, जल्दी करें प्लीज़। वो जल्दी जल्दी कह रहा था।
ٹھیک ہے یہ لو۔ انہوں نے جھک کر دراز سے اپنا کارڈ نکالا اور ہوا میں بلند کیا۔ حسن نے لپک کر کارڈ تھامنا چاہا لیکن شمس نے گرفت سخت کر دی۔ حسن نے رک کر ان کو دیکھا۔ پہلے کہو پلیز۔ چچا جان میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میرے کتے کو بچا لیں۔ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ طاری کیے نخوت سے کہہ رہے تھے۔ اس وقت حسن ان کو حسن سلطان نہیں بلکہ میراث سلطان لگ رہا تھا۔ وہ جب اسے اپنے آگے جھکاتے تھے ان کو لگتا تھا جیسے میراث سلطان کو جھکایا ہو۔ اس وقت بھی حسن کو اپنے سامنے اس طرح گھگھیاتا دیکھ ان کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ چچا جان میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، بھیک نہیں، مجھے کارڈ دے دیں، برونو مر جائے گا۔ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی، خوف سے، بے بسی سے۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے منع کب کیا؟ All I want it is just say I am begging you, please give me your card۔ انہوں نے دہرایا۔ کارڈ ابھی ان کی 2 انگلیوں اور حسن کی 2 انگلیوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اور کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ وہ کتا تمہارے پاس تمہارا آخری رشتہ ہے۔ باپ تمہارا مر گیا، بہن تمہیں منہ نہیں لگاتی اور تمہاری ماں تو ایک زندہ لاش ہے۔ اور باقی رہا کون؟ تمہارا کتا۔ کیا تم اسے مرنے دو گے؟ کیا حسن سلطان بس اپنی انا کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی جان لے گا؟ آخر میں ان کے لہجے میں مصنوعی افسوس در آیا تھا۔ فروا بازو سینے پہ لپیٹے سارا نظارہ دیکھے گئی۔ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ حسن اسی طرح کھڑا رہا، 1 لمحہ 2 لمحہ، پھر اس نے بولنے کو لب کھولے۔ وہ کم از کم اپنی انا کی وجہ سے برونو کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں آپ سے۔ وہ ایک پل کو رکا، شمس کی فاتح آنکھوں میں دیکھا۔ بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑا ہوا کارڈ چھوڑ دیا۔ اب کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور آنکھیں بالکل میراث سلطان کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فروا کو بھی شوق ہی لگا۔ برونو مر رہا ہے، مر جائے گا، وہ تو میرا کتا ہے نا۔ اگر میں خود بھی مر جاؤں، میری ماں میری بہن بھی میرے سامنے پڑی مر رہی ہوں۔ اس نے شمس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تب بھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ شمس دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اس کو دیکھے گئے۔ میں نے آج آپ کے کمرے کا رخ کیا کیونکہ مجھے لگا تھا آپ میرے چچا ہیں، میرے بابا کے بھائی، لیکن اب لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک طاقت کے نشے میں چور، ایک محروم بچپن گزارنے والے انسان ہیں۔ میرے باپ کا بدلہ مجھ سے لیں گے؟ شمس کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا ہو۔ کیا وہ جانتا تھا؟ خدا آپ پہ وہ دن لائے جب آپ بھی میری طرح مجبور ہو۔ میرے پاس اس وقت میرا خدا ہے، خدا کرے کہ آپ کے پاس آپ کا خدا بھی نہ ہو۔ میں وہ دن دیکھوں گا چچا، خدا آپ پہ وہ دن لائے۔ وہ بے بسی، غم اور درد سے پھٹے ہوئے لہجے میں کہتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے شمس ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ اب کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدموں میں شکستگی تھی۔ آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن آنکھوں میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ ہر بار آنسوؤں کا خشک ہو جانا نعمت نہیں ہوتی، کئی بار یہ سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ کب راہداری طے ہوئی، کب گھر کا لون طے ہوا، کب اس نے سرونٹ کوارٹر کا جنگلہ پار کیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس من بھر کے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ آج سے پہلے کوئی سفر اتنا لمبا نہیں لگا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کیا آج سے پہلے حسن سلطان کبھی اتنا اکیلا ہوا تھا؟ گھاس پہ پڑا برونو کا وجود ساکت ہو چکا تھا، خون بہنا بند ہو چکا تھا، ساری تکالیف ختم ہو گئی تھی۔ حسن اس کے قریب کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نیچے بیٹھا، نرمی سے اس کے بال چھلائے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری برونو، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں مرنے دیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ الامان، لیکن میں کیا کرتا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا تھا، تم عزت کی موت مرے ہو، تم اعلیٰ نسل اور ایک ویلیویبل جانور تھے، میں تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا تھا، میں یہ نہیں کر سکا، آئی ایم سوری۔ ایک دم اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی، برونو کا وجود دھندلا ہونے لگا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی، لیکن کیا آنسو صاف کر لینے سے غم ختم ہوا کرتا ہے؟ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، چہرہ غم زدہ سا تھا۔ سادہ جامنی رنگ کے سوٹ میں اس کا رنگ مزید کھل رہا تھا، بھورے بال چھانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نفیس سے سونے کے کنگن تھے جو کہ فروا نے دیے تھے، انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگز۔ وہ ہر لحاظ سے نو بہاتہ لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ڈھیروں اداسی تھی۔ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے ابا؟ اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مہر نے سوال کیا۔ یوسف سلطان نے اداس آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس دن اس ہوٹل میں حالے آئی تھی نا؟ انہوں نے مہر کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھا۔ مہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ اچھا، مجھے تو نہیں دکھی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔
مجھے اس کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے مہر۔ وہ وہاں تھی، مجھے اس کی خوشبو آئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ وہ وہاں تھی، تم مجھے اس سے ملوا سکتی تھی، میں اسے دیکھ ہی لیتا۔ ان کے لہجے میں یاسیت تھی۔ مہر چند لمحہ ان کو دیکھتی رہی۔ آپ کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوتی ہے ابا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ حسرت سی، کچھ دکھ سا۔ اگر تمہیں حالے جیسی محبت چاہیے تو نہیں، وہ محبت میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ وہ میرے لیے نگین ہے، وہ میرے لیے معراج کی پہلی اولاد ہے، وہ میرے لیے میری حالے ہے۔ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے مہر، مجھے معراج سے زیادہ محبت حالے سے ہے۔ تم اس کی جگہ کیوں آنا چاہتی ہو؟ تم ایک الگ انسان ہو، اپنا الگ مقام بناؤ۔ مہرمہ بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہر کوئی اس سے کہتا تھا وہ اپنی جگہ بنائے، لیکن کیا پانی سے لبالب بھرے ہوئے گلاس میں دوسرا پانی ڈالا جا سکتا تھا؟ پانی بہہ جائے گا، فرش خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سلطان منزل کے مکین اور مہر کے عزیز لوگوں کے لیے دلوں میں حالے کی محبت بھری ہوئی تھی۔ جس طرح اس گلاس میں ایک گھونٹ پہ مزید پانی کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح سفیر اور یوسف سلطان کے دل میں حالے کے علاوہ کسی مہر وہاج کی محبت کی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے دل ایک ہی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے دل سیر تھے، اور سیر ہوئے دلوں میں کچھ بھی ڈالو گے تو کہہ کی صورت واپس نکلے گا۔ کیا تم حالے سے میری بات کروا سکتی ہو؟ وہ کافی دیر بعد بولے تھے۔ وہ آپ سے بات نہیں کرے گی ابا، وہ بہت ضدی ہے، مہر نے تکان سے جواب دیا۔ حالے ضدی نہیں ہے مہر، اس نے کبھی ضد کی ہی نہیں۔ وہ غیرت مند ہے، وہ نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی، انہوں نے جیسے فخر سے کہا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے ابا؟ اس کے چہرے پہ تجسس تھا۔ آخر کچھ تو ایسا ہوگا جو مجھ میں نہیں ہے۔ اس کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا جس سے وہ ہر ایک کے دلوں میں جگہ گھر کر لیتی ہے، اور وہ جس دل میں گھر کرتی ہے وہاں کسی اور کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس کے پاس آخر کیا ہے ایسا؟ وہ بس جاننا چاہتی تھی۔ بخت، اس کے پاس بخت ہے۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں کون آئے گا کون جائے گا یہ وہیں طے کرتا ہے۔ وہ کس انسان کو کس کے دل میں ڈالے گا اور کس انسان سے کس کے دل پہ حکومت کروائے گا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے حالے کو حکومت کرنے بھیجا ہے۔ مہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، جنہیں اللہ قائدانہ صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے، جن کی زبان جن کی باتوں میں تاثیر رکھتا ہے۔ حالے ان میں سے ایک ہے۔ مہر یکٹک ان کو بولتے سنے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیکار ہو یا اس کے دوسرے قریبی لوگ بیکار ہیں۔ ہر انسان بذات خود اسپیشل ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب تم خود کو دیکھو، تم ایک وقت پہ کتنے کام کر سکتی، سلائی، کوکنگ، کھیل، کیا ہے جو تمہیں نہیں آتا؟ تم ہمیشہ سے فرسٹ پرائز لیتی رہی ہو، اور حالے وہ تو ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اسکول میں اپنی باتوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور تم اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ نہ وہ اعلیٰ ہے نہ تم کم تر، بس سب کا ٹیلنٹ مختلف ہے۔ تم نے کیوں حالے کو سر پہ سوار کر لیا؟ آخر میں ان کا لہجہ نرم تھا۔ مہر کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ اس کے پاس یوسف سلطان تھے۔ چلے میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئی۔ یوسف سلطان فوراً سیدھے ہو گئے۔ چہرے پہ بچوں جیسا اشتیاق تھا، اور ذرا خوف بھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، تم بس بولنا، میں اس کی آواز سن لوں گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مہرماں نے کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، اس کی نیند میں بوجھل آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر یوسف سلطان کی جیسے روح تک شانت ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، اتنی صبح صبح؟ وہ جمائی روکنے کی کوشش کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیوں میں صبح صبح کال نہیں کر سکتی؟ آپ صبح صبح ہی تو کال کرتی ہیں، یہ آپ کا فیوریٹ کام ہے، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا۔ اس نے لہجے کو ہلکا پھلکا بنانا چاہا، لیکن اس کی آواز کا کھوکھلا پن یوسف سلطان کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کہاں ہے؟ ایک دو غیر ضروری باتوں کے بعد بہن نے یوسف سلطان کے اشارے پہ عمر کا پوچھا تھا۔ حالے رک گئی۔ وہ اصل میں مجھے نہیں پتا، شاید جاگنگ کرنے گیا ہوگا، شاید کہیں اور، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خیال رکھا کرو، اس کے آنے جانے پہ نظر رکھو، جاگنگ وغیرہ بہانہ ہی ہوگا، اصل میں کچھ اور مصروفیت ہوگی۔ وہ ایسا نہیں ہے، حالے بے اختیار کہہ گئی۔ پھر جیسے خود پہ حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے وقت کا پابند آدمی ہے، فضول کے شوق نہیں پالتا۔ اس نے بات سنبھال لی۔ حالے، تم ایک بار یہاں آ کیوں نہیں جاتی؟ اماں ابا میں ہم سب تمہیں یاد کرتے ہیں، ہم سے مل ہی لو آ کر۔ اب کہ یوسف سلطان کا سارا دھیان موبائل سے ابھرتی آواز پہ لگ گیا۔ میں نہیں آنا چاہتی۔ یوسف سلطان سے کہہ دے جب میرے پاس ان کی بیٹی جیسا کردار نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ایک ٹرافی کی طرح سجا کر رکھیں گے۔ اور میری اماں سے کہہ دیں کہ جب بیٹی کو ایک انجان آدمی کے ساتھ بھیجتے وقت نہیں سوچا تو اب کیوں یاد کر رہی ہیں؟
کیا شوہر خواب میں ناراض نظر آنے لگا ہے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ یوسف سلطان کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکلے اور ان کے بوڑھے چہرے پہ پھسل گئے۔ اولاد کا دکھ انسان کو آدھا مار دیتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ نہ مارتا ہے نہ زندہ چھوڑتا ہے، بس بے رحم دشمن کی طرح دل کو خنجر سے چیرتا رہتا ہے۔ کیا وہ عمر کے ساتھ خوش ہے؟ انہوں نے مہر سے پوچھنے کو کہا۔ اب کہ انہوں نے یہ بات پاس رکھے نوٹ پیڈ پہ لکھ کر پوچھی تھی، کیا تم عمر کے ساتھ خوش ہو؟ مہر نے یوسف سلطان کو دیکھ کر سوال پوچھا تھا۔ حال ایک پل کو رکی، پھر جیسے تمسخرانہ مسکرائی۔ یہ بات دادا جان خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس نے جیسے ان دونوں نفوس کے سروں پہ دھماکہ کیا تھا۔ ایک پل کو تو مہرماں گنگ رہ گئی، دادا جان کے چہرے کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کافی دیر بعد مہرماں خود کو نارمل کرتی پوچھ سکی، آپ مجھ سے ہر روز دن میں 3 دفعہ بات کرتی ہیں اور آج تک آپ نے کبھی مجھ سے عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ دوسرا، کیا سلطان منزل میں صبح صبح کسی کو نیوز چینل لگانے کی عادت ہے؟ سفیر اس وقت اپنے جم میں ہوں گے اور چچا سو رہے ہوں گے۔ سوائے دادا جان کے اس وقت ملکی ہنگاموں پہ غور کرنے کا وقت کسی کا نہیں۔ ملک میرا بھی ہے، نیوز چینل میں بھی لگا سکتی ہوں۔ مہر نے جیسے ان کا دفاع کرنا چاہا۔ یوسف سلطان نے ہاتھ جھلایا جیسے کہہ رہے ہوں اب پردے ڈالنا بیکار ہے۔ سپیکر سے ایک بار پھر ہالے کی آواز ابھری، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ دادا جان سے کہیے جب مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو بیلا، ہالے کی بلی جسے وہ برونو کے خوف سے دادا جان کے کمرے میں رکھتی تھی اور اب اسے ان کے کمرے کی ہی عادت ہو گئی تھی، کو بھی نکال دیں۔ مجھے اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ نارمل لہجے میں بول کر اس نے بغیر کچھ سنے کال کاٹ دی۔ جس ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا تھا وہ سن ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر یوسف سلطان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو حالے کی موجودگی نوٹ کر لیتا تھا، وہ اسے اس کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا۔ اس نے اگلی نظر موبائل کی تاریک سکرین کو دیکھا۔ یہ وہ تھی جسے سوالوں کی نوعیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ اسے کال کرنے والا کون ہے۔ اس نے ایک آخری نظر اس ٹھنڈی بے ذائقہ چائے پہ ڈالی۔ اسے لگا تھا حالے کا وصل اس کی اور یوسف سلطان کی چائے ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان کا ہجر چائے کو ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بد ذائقہ اور بے شکل بھی کر دیتا تھا۔ چاہے جدائی ہو یا وصل، ان دونوں کے دل ایک ڈور سے جڑے تھے اور دلوں کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کیا مہرماں کو اب ان بے بختی محبتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ صبح کا ملگجا اندھیرا، دھوپ کی شدت کھا گئی تھی۔ اب پیلی چلچلاتی دھوپ نے ہر طرف اپنا راج کر رکھا تھا۔ ایسے میں ایک چھوٹے مگر فینسی سے کیفے میں بیٹھا عمر حیات بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ کف شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی، شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے رکھی کافی سے وقفے وقفے سے گھونٹ لیتا۔ وہ کسی کا منتظر تھا۔ اس کیفے کی میزیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے سجی تھی، اور میز کے ساتھ ایک مصنوعی درخت کا لگا تھا جس کے سایہ اس کی میز پہ پڑتا تھا۔ درخت کے تنے سے فیری لائٹس لپٹی تھی، ایسی ہی فیری لائٹس درخت کی شاخوں سے بھی لٹک رہی تھی۔ کیفے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ان لٹکتی اور لپٹی ہوئی فیری لائٹس کے علاوہ۔ یہ کیفے ہر آنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وجہ تھا وہ خوابناک سا ماحول جو اس وقت سارے میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھا۔ اسی وقت حالے سلطان اپنے موبائل پہ بٹن دباتی اسی کیفے کے داخلی دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے سرخ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سرخی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بھورے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھی۔ وہ اسی طرح ذرا کی ذرا نظر اٹھاتی آگے بڑھتی آئی اور جس میز پہ عمر بیٹھا تھا اسی کے عین عقب میں عمر کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان مصنوعی درخت تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی یہاں عام سے قطع بے خبر تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، بس درمیان میں درخت کا تنا نہ ہو تو۔ لیکن کیا درمیان میں صرف ایک درخت تھا؟ اسی پل عمر کو اپنے سامنے سے سفیر سلطان آتا دکھائی دیا۔ وہ دوسرے دروازے سے آیا تھا، حالانکہ اس کی جانب پشت تھی سو وہ نہیں دیکھ سکی۔ عمر نے گھڑی سے نظر ہٹا لی تھی جیسے انتظار تمام ہوا۔ وہ کیمل کلر کے بغیر ٹائی والے سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں چمکدار برینڈڈ بوٹ پہن رکھے تھے، بال جیل سے پیچھے کو جما رکھے تھے، بھوری آنکھیں تھکی تھکی سی تھی، ہلکی بڑھی ہوئی شیب میں وہ بے حد وجی لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ عمر کے سامنے آ کر رکا، پھر مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے عمر نے تھام لیا۔ ہیو اے سیٹ،
عمر کی آواز پہ جہاں سفیر سر ہلا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا وہیں حالے بری طرح ٹھٹکی تھی. اس نے مڑنا چاہا لیکن کیا لینا چاہو گے؟ سفیر کی آواز پہ وہ تھم سی گئی. وہ گردن بھی نہ موڑ سکی بلکہ وہ ہل بھی نہ سکی. مجھے جو لینا تھا میں لے چکا ہوں. میرے پاس وقت کم ہے. کام کی بات کرو. عمر رزلی بیزار لہجے میں بولا تھا. سفیر ہنوز مسکراتا رہا جیسے آج اپنا موڈ نہ خراب کرنے کا تہیہ کر رکھا. عمر کے منع کرنے کے باوجود اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ایک آرڈر نوٹ کروایا. ویٹر چلا گیا تو سفیر نے مسکرا کر عمر کو دیکھا. ایسی بھی کیا کنجوسی یار. ذرا شاہ خرچ بنو. ہاتھ تنگ ہے تو مجھے بتاؤ, میں تمہارے افسران سے بات کر لیتا ہوں, دوبارہ بحال کروا دیتا ہوں. کیا کہتے ہو؟ ویسے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت قریبی دوست رہ چکے ہوں. اصل میں کیا ہے نا, مجھے پیسہ جھونکنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ میرا دادا کوئی زمیندار نہیں ہے, نہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں, نہ میرا باپ شہر کے ٹاپ 10 بزنس مینز کی لسٹ میں شامل ہے. اس لیے میں اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ وراثت میں نہیں ملا. میں نے اسے اپنے زور بازو پہ بنایا. میں اس مہنگے کیفے کی کافی دن میں ایک بار پینا افورڈ کر سکتا ہوں. جب لگا کہ مجھے اس کیفے سے دن میں 3 بار کافی پینی چاہیے تو میں مزید پیسے کماؤں. اور عمر حیات کو پیسے کمانے آتے ہیں. اس کے لیے مجھے اپنے اعلیٰ افسران سے تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا نہ سکتی, لیکن اس کا لہجہ کچھ باور کرا رہا تھا. اپنی قابلیت, اپنی قیمت. سفیر کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جیسے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. درخت کے اس طرف بیٹھی حالے مسکراتی نہ چاہتے ہوئے بھی. دیکھو عمر, مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے. اس نے کوہنیاں میز پہ ٹکائی, ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا اور کہنا جاری رکھا. اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور میرا بھی. میں ایک بزنس مین ہوں. مجھے لڑائی جھگڑا نہیں پسند. مجھے ٹیبل ٹاک پسند ہے اور یہی مجھے آتا ہے. میز پہ بیٹھ کر ڈیل کرنا. کچھ فائدہ اگلے کا اور زیادہ میرا. لیکن یہ واحد ڈیل ہوگی جس میں میرا فائدہ تم سے کم ہوگا. اس کے سامنے بیٹھا عمر اور درخت کے تنے کے اس پار بیٹھی حالے غور سے اس کی بات سنے گئی. حالے میری کزن ہے. بچپن سے ہم دونوں ساتھ ہیں. حالے کا دل رک سا گیا. وہ اس کی بات کرنے آیا تھا. عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا. 2 دن پہلے تم 31 سال کے ہوئے. وہ تم سے تقریباً 10 سال چھوٹی ہے. تم دونوں کا بچپن ساتھ نہیں تھا. اس کا بچپن ہارون کے ساتھ گزرا ہے. سفیر ضبط سے اسے سن رہا تھا. عمر نے ایک معذرتی نظر اسے دیکھا. اصل میں پولیس والا ہوں نا, باتوں کی ہیر پھیر نہیں پسند. ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو برداشت نہیں ہوتا کیونکہ جس کام میں ہم اچھے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کس فخر سے خود کو جھوٹا کہہ رہا تھا. سفیر بل کھا کر رہ گیا. دیکھو عمر, ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں. میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. کیا تم آفیشیل ڈیلز بھی اتنی بڑی تمہید کے بعد کرتے ہو؟ میں بور ہو گیا ہوں. اب بول بھی چکو. عمر نے بیزاری سے اسے ٹوک دیا. سفیر خول کر رہ گیا. جی میں آیا کہ اس دراز قد مرد کی گردن توڑ دے, لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا. ویٹر آیا, کافی کے 2 مگ رکھے اور واپس مڑ گیا. سفیر نے 1-2 لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا. قدرے آگے کو ہوا, آواز دھیمی کر لی. تم حالے کو طلاق دے دو. اس نے سنجیدگی سے مدعا سامنے رکھا. عمر کے مانو پورے جسم پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا. اس کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے. کن پٹی کی رگ بری طرح پھڑکنے لگی. یہی حالت رخت کے اس پار بیٹھی حالے کی بھی تھی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. گال آہان سے دہکنے لگے تھے. دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا. کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ 2 مرد اسے کافی کے درمیان ڈسکس کر رہے تھے؟ اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی تھی. عمر جب کچھ نہ بولا تو سفیر نے اضافہ کیا. دیکھو عمر, میں تمہیں ایک بلائنڈ چیک دوں گا. میں تمہیں اپنی کمپنی کے آدھی شیئرز تک دینے کو تیار ہوں. تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. عمر سوچو, وہ عورت, وہ بانجھ ہے. حالے کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل آری سے چیر دیا. اس کی آنکھیں بے اختیار ڈبڈبائی. عمر بس اسے دیکھے گیا. اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا. اس کی ماں کو دیکھ لو. شادی کے 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے ماموں کے ہاں 4 سال اولاد نہیں ہوئی. ان کے خاندان کی آدھی فیملیز نے بچے گود لے رکھے ہیں, اور اگر کسی کے ہاں اولاد ہوتی بھی ہے تو 10-12 سال بعد. تم کتنا انتظار کرو گے عمر؟ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تم اپنی نسل ہی نہ بڑھا سکے تو کیا کرو گے ایسی عورت کا؟ وہ ہلکی سی فکر مندی سے کہہ رہا تھا. حالے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹپ ٹپ میز پہ گرتے جا رہے تھے. دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. کتنے پیسے دے سکتے ہو تم؟ اس کی بات پوری ہونے پہ عمر نے بس یہی سوال کیا. سفیر کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی. جتنے تم مانگو گے. میرے پاس بہت پیسہ ہے. میں اپنے گھر کا سب سے امیر مرد ہوں. وہ فخر سے بتا رہا تھا. اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی؟
हाले की आंखों में बेबसी भरा गुस्सा उभरा था। उसका जी चाहता उठे और सफ़ीर का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, लेकिन वो बैठी रही। एलीट क्लास की बिगड़ी हुई अमीरजादी को ग्रेसफुल रहना था। सफ़ीर की आंखों में सरसा तासुर आ गया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें लगता है मैं उससे इसलिए पाना चाहता हूँ ताकि उसे माफ़ करके उसके साथ एक आइडियल ज़िंदगी गुजारूँ? वो आगे झुका, आवाज़ मज़ीद सर्द हो गई। मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मैं उसे पल पल मरते देखना चाहता हूँ। मैं उसके साथ वो करूँगा कि अगली बार कोई भी लड़की किसी मर्द को धोखा देने का सोच भी ना सके। वो हमेशा से शहज़ादी रही है। मैं उसे कनीज़ों से बदतर ज़िंदगी दूंगा। उसे खुद से नफ़रत हो जाएगी, वो मरना चाहेगी, लेकिन मैं उसे मौत नहीं दूंगा। वैसी सफाकियत से कह रहा था किसी का भी दिल डूब जाए, लेकिन हाले उसी तरह बैठी रही, गर्दन सीधी और बहते हुए आंसू। उमर सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराया। उमर ने बगैर कुछ कहे मेज़ पर रख के अपने मोबाइल की जानिब इशारा किया। देखा, फिर सफ़ीर को देखा। जैसे कह रहा हो मैं एक कॉल कर लूँ। सफ़ीर ने गर्दन के खम से शोर कहकर पीछे को टेक लगा ली। कॉफ़ी का मग उठाकर मुंह से लगाया। उमर नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगा चुका था। हाले ना चाहते हुए भी उमर के जवाब की मुंतज़िर रही। कॉल मिल गई थी। उमर ने हेलो कहते हुए बात का आगाज़ किया। हाँ दिल यार, एक बात पूछनी थी। आगे से कुछ कहा गया। हाँ यार, खैरियत है। बस ये पूछना था कि कुत्तों के पागल होने का मौसम आ गया है क्या? उसका कुछ जता रहा था। उसकी नज़रें सफ़ीर के चेहरे पे गड़ी हुई थी। अच्छा, अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन मेरे सामने तो एक बुल डॉग बैठा है। कब से भौंके ही जा रहा है, भौंके ही जा रहा है। उसकी आवाज़ अब की ज़रा सख्त हुई थी। सफ़ीर के चेहरे का रंग बदला था। हाले ने दरख्त के तने से टेक लगा ली। गरम गरम आंसू गालों पे बहते जा रहे थे। अच्छा, वैसे हुकूमत की तरफ से क्या हुक्म है? गोली मार दें या छोड़ दें? उसने आगे को होकर अपनी स्याह आंखें जैसे सफ़ीर की आंखों पर गाड़ दी। आगे से मज़ीद कुछ कहा गया। उमर के चेहरे पे मायूसी सी फैल गई। अच्छा, काटने से पे गोली का हुक्म है? अरे नहीं, काट नहीं रहा, बस भौंक रहा है। भौंकने पे गोली नहीं मार सकते यार, ये कैसा असूल है? वो जैसे बदमज़ा हुआ। सफ़ीर का चेहरा आहान से सुर्ख होने लगा। आंखें लहू छलकाने लगी थी। हाले बस उस मर्द की आवाज़ सुनेगी जिसे उसके बाप ने उसके लिए चुना था। उमर मेज़ पे कोनी रखे मज़ीद आगे को हुआ। चेहरा सफ़ीर की तरफ झुकाया। आवाज़ सरगोशी की मानित हल्की कर ली। आंखों में जैसे खून सवार हो गया। वो फ़ोन पे मुखातिब आदमी से कह गया, और अगर कोई कुत्ता किसी आदमी के घर में घुसकर उसकी औरत के आगे भौंकने लगे और आदमी सर फिरा और गैरतमंद निकले और गोली सीधी उसके माथे पे मारकर 1 मिनट के अंदर अंदर उस कुत्ते की मौत मार दे, तो हुकूमत क्या करेगी? उसकी आंखें सफ़ीर के चेहरे पे जमी थी। एक एक लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा करता वो सफ़ीर को झुरझुरी लेने पे मजबूर कर गया। यकदम उमर सीधा हुआ। चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। अच्छा, बस 10,000 जुर्माना? अच्छा, मैं अभी 10,000 भेजता हूँ, तुम मेरी तरफ से जुर्माना भर दो। मैंने एक कुत्ते की मौत मारना है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। उसके भौंकने पे मैंने उसे कुछ और सज़ा देनी है। जब काटेगा तब गोली मारूंगा, उसने बोलकर कॉल काट दी। हाले सीधी होकर बैठ गई। सफ़ीर के कान तक सुर्ख हो गए थे। ज़िले से चेहरा भट्ठी की मानित सुलग रहा था। अब कि वो फिर से नॉर्मल हो गया था। तो तुम कह रहे हो अगर मैंने उससे शादी बरकरार रखी तो मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी? अगर हुई भी तो यही कोई 10-12 साल बाद, है ना? सफ़ीर ने झट अस्पात में सर हिलाया। उमर आगे हुआ। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट एक तमस्खुराना मुस्कुराहट में बदल गई। हाले सांस रोके उसके बोलने की मुंतज़िर रही। अगर जल्दी पैदा होने वाली औलादें तुम्हारी तरह बेवकार होती हैं तो मैं बे औलाद अच्छा हूँ। हाले ने बेइख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा। अगर अपनी बीवी, अपनी गैरत को तलाक देने पे तुम मुझे अपनी आधी कंपनी दे रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसी 3 कंपनीज ख़रीद कर दे दूँगा। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को घर से निकाल दो, अपनी बीवी को तलाक देकर किसी सड़क पे छोड़ आओ। खुदा की कसम सफ़ीर, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ ज़िंदा गाड़ देने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं मर्द हूँ और मुझे अच्छा लगता कि मेरा दुश्मन भी एक मर्द होता, ना कि अपने ख़ानदान की औरतों की इज़्ज़त पे बात करने वाला एक नामर्द। उसके लहजे में दबी दबी खराहट थी। उमर में सफ़ीर ने कुछ कहना चाहा
میں نے تم سے کہا تھا میری عورت سے دور رہو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے بھرے بازار میں میری عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے میری عورت کی نازیبا تصاویر مجھے بھیجی، تم نے آج یہاں اتنے لوگوں کے درمیان مجھ سے میری عورت کو طلاق دینے کی بات کی۔ اب بتاؤ سفیر، اب اپنے لیے سزا منتخب کرو گے؟ کیونکہ اب میں تمہیں کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دوں۔ اب تم گھروں کو آنے لگے ہو، یا تو تمہیں گولی مارنی ہوگی یا پھر گھروں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ عمر کا لہجہ بے لچک تھا۔ کون سی تصویر؟ میں نے کوئی تصویر نہیں بھیجی۔ وہ کس ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ دیکھو، جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں عمر، اس عورت جیسی 1000 عورتیں تمہیں مل سکتی ہیں۔ تم جوان ہو، ہینڈسم ہو، اچھا خاصا کما لیتے ہو، اور اگر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو میں ہوں، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ بدلے میں مجھے بس وہ اور لڑکی دے دو۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا اس انسان میں کوئی غیرت تھی، کوئی عزت نفس تھی؟ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں، عمر بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ یہی رہو، میں آ رہا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہالے اپنی جگہ سے اٹھی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور بغیر یہاں وہاں دیکھے جس دروازے سے آئی تھی اسی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنی گاڑی کی جانب جاتی کہ اسے سامنے ہی اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آتی مہرما دکھائی دی۔ وہ اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن اس وقت نہیں مل سکتی تھی، کم از کم اس وقت نہیں۔ مہرما نے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ حالے جواباً پھیکا سا مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی تھی، تمہیں انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اس کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، حالے بامشکل نارمل لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا چہرہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ مہرما مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ جب تک وہ کچھ کہتی، حالے اس سے دور جا چکی تھی۔ واپس کیفے کے ہال سے ہوتے ہوئے اس دروازے تک جاؤ جہاں سے عمر حیات باہر گیا تھا، تو اس وقت وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ عظیم، مجھے یہ بتاؤ، اس وقت تمہارے تھانے میں کون کون سے کیس پینڈنگ ہیں؟ کوئی ایسا کیس جس کا کوئی مجرم نہ مل رہا ہو؟ سر، ایک SUV کی چوری کا کیس ہے۔ یہ نہیں، عمر بد مزہ ہوا۔ سر، 2 ریپ کیس ہیں، ان کے مجرم ملے تھے، لیکن DIG صاحب کے کہنے پہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ اور۔ وہ مطمئن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سر، وہ کسٹم والے نوید کی بیوی کا 20 تولہ سونا اور ڈائمنڈ کے کڑے بھی چوری ہو گئے۔ بڑا تنگ کر رکھا ہے انہوں نے۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے پھینک دی۔ عظیم، تم مرنا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر نہیں مرنا چاہتے تو مجھے اپنے تھانے میں پڑا سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، عزت تار تار کرنے والا کیس بتاؤ۔ اب اگر تمہارا جواب میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو کل رات میری صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو۔ عظیم نے ضبط سے فون کو گھورا تھا۔ یہ کیسا عذاب گلے پڑ گیا تھا۔ سر، کل رات نائٹ ڈیوٹی کرتے میرے بندوں نے 4 کلو چرس پکڑا، جن سے پکڑا وہ بندہ بھاگ گیا۔ چرس ہمارے پاس رکھا ہے۔ اب کہ عمر کی بات چیت تک کھل گئی۔ اسے لے آؤ 10 منٹ کے اندر، سارا چرس لے آؤ۔ میں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں بھیجو اپنے بندے فوراً۔ وہ چہک رہا تھا، اس کے چہرے پہ جیسے شانتی پھیل گئی تھی۔ اب اس نے کال کاٹ کر ایک اور نمبر ملایا تھا۔ یہاں سے چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی عائدہ کا فون بجنے لگا۔ عمر کا نمبر دیکھ اس نے لپک کر فون اٹھایا تھا۔ عمر، تم کہاں ہو یار؟ نہ کال کرتے ہو نہ کہیں نظر آتے ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فون کان سے لگائے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک 27-28 سالہ گوری رنگت والی لڑکی تھی، آنکھیں سنہری اور بال سٹیپس میں کٹے تھے۔ وہ ایک نیوز رپورٹر تھی۔ اس وقت اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی نیوز نہیں مل رہی۔ تم وہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ نیوز چاہیے؟ عمر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائدہ کا چہرہ کھل سا اٹھا۔ ظاہر ہے چاہیے، ورنہ وہ میرا گنجا بہت چاہتا ہے میں پاگل کتوں پہ ایک ریسرچ کروں اور نیوز لاؤں۔ اب اس گدھے کو کون سمجھائے مجھے کتوں سے الرجی ہے۔ وہ لڑکی سخت کوفت زدہ تھی۔ عمر ہنس پڑا۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ 10 منٹ کے اندر اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا لو۔ یہاں بہن بھائیوں سے مراد اسی کے جیسے چند اور رپورٹرز۔ دفتن عمر رکا۔ یہ کام تھوڑا رسکی ہے، تم شور ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ عائدہ جو میز پہ رکھ کے اپنے سامان سمیٹ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ جان کا خطرہ ہوگا نا، اگر اس گنجے نے مجھے نکال دیا تو تائی ویسے بھی میری جان لے لے گی۔ اب موت سے کیا ڈرنا، چاہے تائی مارے چاہے نیوز کے چکر میں مرنا پڑے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ عمر نے آسودگی سے آنکھیں مول لی۔ 15 منٹ بعد
سفیر سلطان سڑک کی بائیں جانب کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر اسے کیفے میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب کال کر کے اسے باہر آنے کو کہا تھا۔ عام حالات میں سفیر اس کے احکامات پہ لعنت بھی نہ بھیجتا، لیکن اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ ابھی اس نے اپنی گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک پولیس والے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ سفیر نے مڑ کے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افسر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بدتمیزی نہیں ہے سر، اطلاع ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں منشیات ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہوگی، وہ مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ سفیر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں سفیر سلطان ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں، ابھی کے ابھی تمہاری وردی اتروانے کی طاقت رکھتا ہوں، اب اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے، وہ تلخی سے کہتا اسے ہاتھ سے دور ہٹانے لگا۔ جب اپنے سامنے سے چند مائک اور کیمرے تھامے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا، لیکن دو پولیس افسران نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اس وقت تک کیمرے اور مائک تھامے ہوئے لوگ بھی قریب آ چکے تھے۔ سفیر کے خوبرو چہرے پہ اب کے ہلکی ہلکی سبکی آئی تھی۔ دیکھیے، میں ایک ٹیکس پے کرنے والا شریف شہری ہوں، آپ اس طرح مجھے ہراساں نہیں کر سکتے، آپ کی اطلاع غلط ہے، وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چہرہ دھوپ کی تمازت اور دبائے ہوئے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اتنے ہی شریف ہیں تو گاڑی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ سٹیپس میں کٹے بالوں والی لڑکی سامنے آئی تھی۔ آپ پولیس کو کارروائی کرنے دیں، باقی ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے شریف ہیں، آپ کا خاندان اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ سفیر سر، بہتر ہوگا آپ پولیس کو ان کا کام کرنے دیں، ورنہ آج کے نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر سلطان خاندان کے چرچے ہوں گے۔ سفیر نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا، پھر جھٹکا دے کر اہلکاروں سے اپنا بازو چھڑوایا۔ شور دان پہ دان جما کر ضبط سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب دو اہلکار اس کی گاڑی کے اندر گھس گئے، اپنے مٹیالے جوتوں سمیت۔ سفیر بس دیکھ کر رہ گیا۔ سر یہ دیکھیے، ہمیں کیا ملا ہے؟ ایک اہلکار کی آواز پہ سفیر سمیت باقی سب بھی چونک اٹھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خاکی تھیلا اٹھا رکھا تھا جسے وہ لہرا لہرا کر کیمرے کے آگے دکھا رہا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے، ان اہلکاروں میں اعلیٰ عہدیدار بول اٹھا۔ سفیر ساکت کھڑا رہا، وہ جانتا تھا اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹریپ ہو چکا ہے، یہ چرس ہے۔ وہی افسر بول اٹھا۔ سفیر اب بھی کچھ نہیں بولا، اسے بس ذلت نظر آ رہی تھی، اسے بس کمپنی کے شیئرز گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے بس اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پھٹکار نظر آ رہی تھی، اسے اپنی سوسائٹی کی معنی خیز نظریں نظر آ رہی تھی، اسے اپنے آگے مائک پکڑے بولتے ہوئے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں لوگوں کے معنی خیز فکرے گونج رہے تھے، اس کے کان متوقع ذلت نے بند کر دیے تھے۔ پولیس والے اسے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ کیمرے، مائک جلتے بجھتے، فلیش، اور پھر ان سب کے درمیان سفیر کے ہاتھوں کو کچھ محسوس ہوا، اس کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ سفیر سلطان، ہم آپ کو منشیات کی غیر قانونی، افسر اسے کچھ کہہ رہا تھا، رپورٹرز کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ بس متوش نظروں سے اپنے ہاتھ پہ لگی ہتھ کڑی کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سفیر سلطان، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخر کو آپ نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ آخر آپ ان کاموں میں کیسے ملوث ہوئے؟ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ سفیر سلطان جواب دیں، سفیر سلطان جواب دیں۔ مائک پکڑے لوگ اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے؟ کیا آپ کا یہ کاروبار صرف کراچی تک محدود ہے یا پھر ملک کے دوسرے شہر بھی آپ جیسے عمرہ کی ایسی حرکتوں کی زد میں ہیں؟ تم لوگ مجھے اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولا۔ سفیر سلطان، کیا آپ کے والد بھی آپ کے اس کام میں شامل ہیں؟ سفیر سلطان، کیا آپ کو فریم کیا جا رہا ہے؟ میں تم سب پہ حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا، میں ایک عزت دار شہری ہوں، تم لوگ مجھے اس طرح نہیں لے کر جا سکتے، میں نے کہا نا، میں نے یہ نہیں کیا۔ وہ اب زور زور سے چلا رہا تھا۔ پولیس اسے اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں نے یہ نہیں کیا، کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ سفیر سلطان ہوں میں سفیر سلطان ہوں، میں اپنی گاڑی میں چرس رکھوں گا؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گھرا رہا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے، تم لوگ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کیا یہ، چھوڑو مجھے، ہاتھ کھولو میرے، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ پولیس اہلکاروں کی میت میں گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کیمرے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر اور ویڈیو اتار رہے تھے، اس کا چہرہ آہان سے بھر گیا تھا۔ ایک اہلکار نے اس کو زبردستی پولیس موبائل میں بٹھا دیا۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا، گھرا رہا تھا، بے یقینی سے اپنی صفائی دے رہا تھا، دھمکا رہا تھا۔ مجھے نہیں لے کر جا سکتے تم، میں سفیر سلطان ہوں، ہاتھ کھولو میرے، تم لوگوں نے مجھے فریم کیا، میں سفیر سلطان ہوں، ہاتھ کھولو میرے، ایک تصویریں لینا بند کرو، تم دفع ہو جاؤ یہاں، جاؤ۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا، مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن چلتی ہوئی پولیس موبائل میں اس کی آواز معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ ذلت کیا ہوتی، آج سفیر سلطان کو یہ علم ہو ہی جائے گا۔ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے عمر حیات مسکرایا۔ میرے چارہ گھر کو
نوید ہو صف دشمنا کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ وہ اتنی بلند آواز میں گنگنایا کہ کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے جیسے نادیدہ گرد جھاڑی تھی اور اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کو جا رہی تھی۔ جب عمر کا موبائل بجنے لگا اس نے موبائل نکال کر دیکھا، حسن سلطان کالنگ۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ ہیلو، اس نے ایک محتاط سا ہیلو کہا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عمر کو کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ تم کہاں ہو؟ میں آ جاتا ہوں۔ جواباً حسن نے کچھ کہا تھا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ اب حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسی پارک کے آگے گاڑی روکی جہاں وہ کل حسن سے ملا تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ متلاشی نظروں سے اس کو ڈھونڈتا ہوا آگے آیا۔ پھر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ سامنے ہی ایک درخت کے نیچے وہ اسے بیٹھا نظر آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے۔ عمر دھک سے رہ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ حسن نے اس کو دیکھ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ایسے جیسے قحط سالی کے بعد زمینیں خشک ہوتی ہیں۔ عمر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے پیسے چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں آج کچھ تھا کہ چونکا جائے، کچھ ایسا کہ غور کیا جائے۔ کتنے؟ عمر نے یک لفظی سوال کیا۔ میں کمانا چاہتا ہوں، کوئی پارٹ ٹائم جاب چاہیے۔ کیا تم مجھے فیور دے سکتے ہو؟ تم مجھ سے لے لو۔ تم مجھے فیور دو گے یا نہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اوکے، میں کل تک تمہارا کام کر دوں گا۔ اب بتاؤ تمہارا کتا کہاں ہے؟ او سوری، تمہارا بیٹا؟ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانا چاہا، لیکن یہ ایک بہت بری کوشش تھی۔ حسن چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا۔ مر گیا، اس نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ مر گیا اور میں اس کو بچا نہیں سکا۔ اس نے میرے سامنے دم توڑ دیا۔ وہ عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ عمر سانس رو کے سنے گیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا میں اس کو بچا لوں، میں اس سے کہا میں بچا لوں گا، لیکن وہ رکا۔ دھوپ رک گئی، ہوا رک گئی، دل بھی رک سا گیا، اور میں اسے نہیں بچا سکا۔ میں نے اسے مرنے دیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ میرے پاس میرا باپ نہیں تھا، میری بہن نہیں تھی۔ وہ رو رہا تھا، لیکن اس کی آواز، اس کا چہرہ کسی کو بھی رلا سکتا تھا۔ تم کسی سے پیسے لے سکتے تو تم کچھ کر سکتے تو تم اسے مرنے کیسے دے سکتے ہو؟ عمر کی آواز میں ملامت تھی۔ میں نے مانگے تھے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے شمس چچا سے پیسے مانگے تھے، انہوں نے کہا اگر میں ان سے بھیک مانگوں گا تو وہ مجھے پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے نہیں مانگی۔ کیا مجھے مانگنی چاہیے تھی؟ عمر رک گیا۔ اس کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔ بتاؤ نا، کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ اس کا لہجہ رنگ گیا۔ کیا مجھے انگلی سے سینے پہ دستک دی حسن مراج کو بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ عمر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عمر چند ثانیوں سے دیکھتا رہا۔ ہاں، تمہیں مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر تمہارے جھکنے سے اس کی زندگی بچ جاتی تو تمہیں بھیک مانگ لینی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حسن نے نظریں جھکا لی۔ اب کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ برونو 2 ماہ کا تھا جب میں اسے خرید کر لایا تھا۔ اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، سب چیزوں کا بہت خیال رکھا۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے مجھے کہا کہ اب یہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اس کو گھر سے نکالو۔ میں اڑ گیا کہ میں نے ضد پکڑ لی کہ برونو میرے ساتھ رہے گا۔ بابا نے مجھے کہہ دیا کہ یا تو برونو گھر کے باہر رہے گا یا پھر وہ اسے دوبارہ وہیں چھوڑ آئیں گے جہاں سے لائے تھے۔ عمر یک اس کو سنے گیا۔ ایک دن میں گھر پہ نہیں تھا۔ برونو بابا کے کمرے میں گھس گیا۔ بابا کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ آئندہ گھر کے اندر مت آنا۔ حسن رکا، آواز گلے میں پھنس گئی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اور جب میں گھر آیا تو برونو دروازے پہ بیٹھا تھا۔ اس دن میں نے اسے اندر لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں گیا۔ وہ اعلیٰ نسل اور باوقار تھا۔ وہ دوبارہ کبھی سلطان منزل نہیں آیا۔ میرا برونو، میرا بیٹا، دھتکاری ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد بابا اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے خود سے برونو کا کھانا بھرا اور اس کے سامنے رکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، برونو سارا دن بھوکا رہا، لیکن اس نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ حسن نے ہچکی لی تھی۔ کیا میں اتنے باوقار جانور کو اتنی بے وقار زندگی دے سکتا تھا؟ کیا میں اسے بھیک میں ملی ہوئی زندگی دے سکتا تھا؟ میں نہیں دے سکتا تھا، میں دے ہی نہیں سکا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اسے عزت سے مرنے دے سکتا تھا، لیکن ساری زندگی کی ذلت نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکا، میں اسے نہیں بچا سکا، میں اسے نہیں بچا سکا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ جب چلتا تھا تو گردن اٹھا کر چلتا تھا۔ میں کیسے ساری زندگی کے لیے اس کی گردن جھکا دیتا۔ وہ جب کسی کو دیکھتا تھا تو آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھتا تھا۔ میں کیسے اس کی آنکھوں کو جھکنے دے دیتا۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، لیکن وہ کہے جا رہا تھا، کل جب اس نے تمہارے گھٹنے پہ سر رگڑا تھا، میں نے تم سے کہا تھا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ ایسا تب کرتا تھا جب کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، وہ کبھی حالے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں جالس ہو گیا تھا، میں نے جھوٹ بول دیا۔ عمر بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس رات جب بابا مر گئے میں بالکل اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، کسی کو حسن یاد نہیں تھا، نہ اماں کو، نہ میری بہن کو، اور نہ کسی اور کو، لیکن میرے بیٹے کو یاد تھا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے۔ اس رات وہ میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے اپنی انا ایک طرف رکھی اور میرے کمرے میں آیا۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا، میرے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا، عمر خاموشی سے سنتا رہا۔ حسن کے رونے میں مزید تیزی آتے گئی، وہ ایک منٹ بھی نہیں سویا۔ عمر، اس رات اگر برونو نہ ہوتا تو غم سہتے سہتے حسن بھی مر جاتا۔ میں اسے گلے لگا کر سو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے اسے کھانا دیا، اس نے نہیں کھایا، اس نے نوالا بھی نہیں کھایا۔ وہ میرے لیے آیا تھا، لیکن وہ اپنی عزت کرتا تھا۔ میں اس عزت دار جانور کو کیسے بے عزت کر سکتا تھا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو چپ نہیں کروایا۔ کافی دیر تک روتے روتے وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ اب وہ سیدھا ہوا، اپنی آنکھیں صاف کی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اسے کس نے مارا؟ عمر نے سارے وقت میں ایک ہی سوال کیا تھا۔ حسن کی آنکھوں میں تنفر بھر گیا۔ سفیر سلطان ہمارے گھر میں گنز بس سفیر کے پاس ہے، وہ گنز کا شوقین ہے۔ کل رات جب تم مجھے گھر چھوڑ کر گئے تب اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں کہاں گیا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں برونو کو واک پہ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ جاتے دیکھا تھا، وہ مجھ سے لڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب نہ برونو ہوگا، نہ تم اس کی واک کے بہانے اس سے ملنے جاؤ گے۔ حسن نے تفصیلی جواب دیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں واضح خوف تھا، اکیلا رہ جانے کا خوف، لیکن کیا عمر اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ آؤ تمہیں ایک جگہ لے چلوں۔ اس نے حسن کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ حسن نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تھانے نہیں جاؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ البتہ عمر کا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیوں؟ کیا تم نے 8 قتل کرنے والے لوگ نہیں دیکھ رکھے؟ کیا تم نے ڈاکو، چور اور ہر قسم کے مجرم نہیں دیکھ رکھے؟ تم نے تو فیری ٹیلز ہی بجائے مجرموں کی داستانیں سن رکھی ہیں۔ نہیں، وہ تن سے باز نہیں آیا۔ حسن بغیر کچھ کہے اس کے سامنے سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ عمر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا حسن کے برونو کا، اس کے بیٹے کی ڈیتھ کا، اور بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں سچ میں خود بھی رونے لگ گئی جس طرح سے اس نے بتایا۔ نہیں مطلب سچ میں کچھ ہوتے ہیں جانور ایسے کہ وہ ان میں بھی ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، ان کی نسل ایسی ہوتی ہے کسی جانور کی۔ خیر، باقی رہی بات ڈائلاگس، او مائی گاڈ، جو اس نے سفیر کو عمر نے سنائی، توبہ توبہ، اتنی اچھی باتیں، اتنی اچھی، اتنی انسلٹ اس کی مزہ آ گیا۔ میرے کو تو سن کر بڑا مزہ آیا۔ تم لوگوں کو مزہ آیا نہیں آیا؟ میں نے تو بہت انجوائے کیا پڑھتے ہوئے بھی، اور آگے بھی میرا خیال اس طرح کے ڈائلاگ سننے کو ملیں گے، تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔